Hi guys, Assalamu alaikum. This is Usman Makbul Bhutta and welcome to Desi Rendezvous. मैं हूँ लाइव हांगकांग से और मेरे साथ हैं सादिया शाहिद पाकिस्तान से. अस्सलाम वालेकुम सादिया. Walaikum assalam Usman. I know that today we have an interesting guest with us. तो क्या आप बता सकते हैं कि what is going to be the topic and who is the guest? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. हम थोड़ा फ्यूचर टेक के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल करेंसी से, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी से, मेटावर्स से, एनएफटी से और ब्लॉकचेन से. और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल रिसर्चर. सो उसके लिए जो हमने गेस्ट बुलाए हैं, जो आए हैं, जो उन्होंने हमें टाइम दिया है, वो दुनिया के माने ताने एक साइंटिस्ट हैं जो कंसेक्टिव स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 टू 2022 तक बेस्ट हाईली साइटेड रिसर्चर अवार्ड विनर हैं वर्ल्ड लेवल पे, एंड ही इज़ काइंड ऑफ टॉप 1% साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड. और इनका काफ़ी मतलब जितना अगर हम इन पे बताना शुरू करेंगे तो काफ़ी कुछ बता सकते हैं. लाइक ही रोट सेवरल बुक्स, पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, एंड ही इज़ अमेजिंग गाय. और हम जो हैं इसके अलावा मतलब इनके बारे में बताऊँ इन एडिशन के, लाइक BBC ने रिसेंटली इन पे रिपोर्ट लिखी है. आप इनकी बुक्स उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, और इनके वैसे जो साइंटिफिक स्टडी है वो बेसिकली इंग्लिश में पब्लिश है. और थैंक यू वेरी मच सर. सो हिज नेम इज़ डॉक्टर मुबशर हुसैन रहमानी. ही इज़ करंटली इन MTU working as a lecturer. So we welcome you to our show. Thank you sir. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में. अच्छा सर, मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि आपके जब इंट्रोडक्शन को हम रीड कर रहे थे तो उसमें पता चला था कि आपकी कुछ बुक्स हैं जो दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द करिकुलम, जो आयरलैंड यूनिवर्सिटी के करिकुलम का हिस्सा हैं. तो क्या आप थोड़ा सा उस बारे में बता सकते हैं दैट हाउ डिड दैट हैपन, प्लस जो आपके ऊपर जो BBC ने भी आपको अप्रोच किया वो किस पर्सपेक्टिव में किया, बिकॉज आप जैसे लोग बेसिकली पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं. तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी नोन. हमारी लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारे लोग कितने केपेबल हैं और कहाँ कहाँ पर पहुंच रहे हैं और कौन कौन से मार्के मार रहे हैं. तो वुड यू लाइक टू टेल अस अ फ्यू थिंग्स अबाउट दैट फर्स्ट? जी ज़रूर. जहाँ तक कैरिकुलम की बात है तो मैंने एक बुक लिखी थी ब्लॉकचेन और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे, और ये टेक्स्ट बुक है और ये मास्टर्स के कैरिकुलम का हिस्सा है. बेसिकली मैं एक ब्लॉकचेन का कई सालों से कोर्स पढ़ा रहा हूँ. तो उस कोर्स को पढ़ाते हुए डेफिनेटली मैंने देखा कि एक ज़रूरत है कि एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को, मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स को, ना सिर्फ ये कि ब्लॉकचेन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को सिखाए बल्कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करे. बहुत सारी बुक ऐसी मार्केट में मौजूद हैं जो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती हैं, मगर चूँकि मैं प्योर कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ और स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग स्किल्स भी डेवलप करवाता हूँ, तो उनको बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन करके कि ब्लॉकचेन अगर सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहें तो कैसे डिप्लॉय करेंगे, तो ये बुक उस तनाजुर में लिखी गई है. और ये स्प्रिंगर ने पब्लिश की है स्विट्ज़रलैंड से. तो ये तो इसका बैकग्राउंड है. और जो BBC की आपने बात की न्यूज़ की, तो हुआ ये था कि मुझे जब सेकंड टाइम 2021 के अंदर हाईली साइटेड रिसर्चर में कंसिडर किया गया लिस्ट के अंदर, तो BBC वालों ने मुझे अप्रोच किया. और वो अप्रोच इस बात से किया क्योंकि शाहिद आफरीदी ने मुझे मुबारकबाद दी थी. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान की, उसने, इसके अलावा बहुत सारी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था फेसबुक पे. चूँकि मैं फेसबुक पे नहीं हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला, मगर ट्विटर पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक बहुत ज़्यादा वायरल हो गई. तो फिर उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया और वो फिर 2021 में उन्होंने पोस्ट किया. उसके बाद 2022 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये हाईली साइटेड रिसर्चर की लिस्ट के अंदर मेरा नाम शामिल हुआ. तो ये बेसिकली हाईली साइटेड रिसर्चर वो रिसर्चर होता है जो कि पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम पूरी दुनिया के रिसर्चर्स को निकाल लें और साइंटिस्ट को निकाल लें, साइंस के जितने भी शोबे हैं, तो वह तकरीबन 80 लाख साइंटिस्ट और रिसर्चर बनते हैं पूरी दुनिया के अंदर. तो उसके अंदर से फिर आप टॉप 1% निकालते हैं. एक्चुअली तो टॉप 0.01% होता है, मगर आवाम की सहूलत के लिए उसको हम 1% कह देते हैं.
تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. ماشاءاللہ اسپلینڈڈ امیزنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم ڈیجیٹل کرنسیز کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی کرپٹو کرنسیز جیسے کہ بٹ کوائن ہے. جیسے میں ہوں, آئی ایم جسٹ لائک اے لیمن ان دس فیلڈ, بٹ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو کہ بٹ کوائن بیسیکلی کیا ہے, کیوں یہ اتنا پاپولر ہے, کیا یہ واقعی ایک ڈیجیٹل اوتھینٹک کرنسی ہے یا نہیں ہے. بیکاز ایز اے لائک کامن پرسن میں نے صرف نام سنا ہے, بٹ میں اس کی اصل اس کے پیچھے مطلب اس کی ریالٹی کیا ہے, اس کی ایگزسٹنس کے پیچھے یا اس کے یوزج کے پیچھے یا اس کا فیوچر کیا ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا. تو کیا آپ اس کے بارے میں بریفلی ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ضرور. دیکھیں, جو سب سے پہلی جو کرپٹو کرنسی آئی وہ بٹ کوائن آئی. یہ 2009 کے اندر لانچ ہوئی, اور ایک نام ہے, ایک پرسن ہے یا ایک گروپ آف پرسن ہے جس نے اپنا نام ستوشی ناکاموٹو رکھا. اور بیسیکلی 2008 میں انہوں نے یہ جو کمپیوٹر سائنٹسٹ کی جو میلنگ لسٹ ہوتی ہے سیکیورٹی والوں کی, اس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایک سسٹم پہ کام کر رہا ہوں اور میں ایک ڈیجیٹل کرنسی اناؤنس کروں گا جس کے اندر ہم تھرڈ پارٹی یعنی سینٹرل اینٹیٹی کا رول کو نکال دیں گے. مثال کے طور پہ ابھی ہم جب کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں امیزون پہ جا کے, تو ہم ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں, یا ہم جب پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کوئی بھی آن لائن سروسز یوز کرتے ہیں, تو بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے. تھرڈ پارٹی وہ بینک ہوتا ہے جو کہ ہماری ٹرانزیکشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے, یا ماسٹر کارڈ کمپنی ہے یا اور دوسری ہیں, تو یہ تھرڈ پارٹی کا رول پلے کرتی ہیں. اور ان سب کے اوپر جو مانیٹرنگ باڈی ہوتی ہے وہ حکومتیں ہوتی ہیں, اور یہ جو معاشی عالمی ادارے ہیں یہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساری ٹرانزیکشن صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو بیسیکلی ان کا کلیم یہ تھا کہ میں ایک ایسی ڈیجیٹل کرنسی لے کے آؤں جس کا نام انہوں نے بٹ کوائن رکھا, BTC, کہ جو کہ عالمی معاشی اجارہ داری کو ختم کرے, اور لوگوں کی جو ڈپینڈنسی ہے معاشی نظام میں, خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کی, کہ وہ IMF, اس کے علاوہ بڑے بڑے جو سینٹرل بینکس ہیں ان کی, یا ڈیولپمنٹ بینکس ہیں ان سے قرضے لیتی ہے اور پھر ان کی معیشت گرتی ہی چلی جاتی ہے, تو اس سے ان کو نکالا جائے. یہ کلیم تھا, اور اس کے لیے انہوں نے یہ ایک پروجیکٹ لانچ کیا. یہ اوپن سورس پروجیکٹ ہے, اس کا کوڈ اویلیبل ہے MIT کی ویب سائٹ پہ. کوئی بندہ اس کوڈ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور اس کی بیسس پہ اپنی نئی کرنسی ڈیولپ کر سکتا ہے, اس میں امپرومنٹس لے کے آ سکتا ہے. تو یہ تو اس کا تھوڑا سا کوئک بیک گراؤنڈ تھا. تو اس کی بیسس پہ یعنی اگر آپ ابھی مارکیٹ میں جا کے دیکھیں تو 17-18 ہزار سے زیادہ کرپٹو ایسیٹس, کرپٹو کرنسیز بن چکی ہیں. ایون آپ اپنی خود کرپٹو کرنسی بنا سکتے ہیں. یہ اوپن سورس ایک پروجیکٹ ہے, جیسے لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے یا کوئی بھی اوپن سورس پروجیکٹ ہوتا ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے اگر آپ کو کمپیوٹر سائنس آتی ہے تو کوڈ کو مینیپولیٹ کر کے, کوڈ کو چینج کر کے, امپروو کر کے آپ اپنا نیا ورژن نکالیں, لائسنس کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ مارکیٹ میں آئی. اچھا, جب یہ لانچ ہوئی بٹ کوائن کرپٹو کرنسی, تو اب سوال یہ ہے کہ اس کی کوئی ویلیو تو تھی نہیں. تو سب سے پہلے جب پہلی بٹ کوائن آئی تو کیسے آئی, انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ ایک ایڈریس ہے اور میں نے اس بندے کو 50 بٹ کوائن دے دیے, یعنی 50 بٹ کوائن اس بندے کو میں نے اسائن کر دیے. یہ پہلی ٹرانزیکشن ہے, آپ یہ خود جا کے انٹرنیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ڈیفیکلٹی لیول تھا وہ 1 تھا, یعنی کوئی بھی بندہ, جو پہلے بندے نے جب یہ مائن کیا, مائننگ ایک پروسیس ہوتا ہے, تو اس کے نام کے آگے 50 بٹ کوائن آ گئے. اب یہ 50 بٹ کوائن کی کوئی ویلیو تو ہے نہیں, $1 $2 یا کوئی اس کو مانتا نہیں تھا. تو ان کو بہت اسٹرگل کرنی پڑی, اور پھر کہیں 2 سال میں جا کے یہ ایک بٹ کوائن $1 کی ایکویولنٹ ہوا. اور چونکہ یہ جو جنہوں نے یہ ایک گروپ ہے یا ایک بندہ ہے جس نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا, یہ بہت زیادہ ان کے پاس کیپٹل ہے, بہت زیادہ اثر و رسوخ والے بندے ہیں, اور بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے, انہوں نے ساری دنیا مانگی. تو انہوں نے پوری ایک لابی بنائی, اور اگر آپ جا کے ٹرانزیکشنز کو چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شروع کے 2 سالوں کے اندر جب یہ بٹ کوائن لانچ ہوئی تو اس پہ 64 لوگ وہ ہیں جن کے پاس یہ ساری ان پیسوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, تاکہ جو بٹ کوائن کی اکانومی ہے وہ ان لوگوں کے کنٹرول میں رہے. اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے ذریعے سے, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ذریعے سے اس کو فردر پینیٹریٹ کرایا گیا مارکیٹ کے اندر, عوام کو بتایا گیا, اس طریقے سے اس کو فلرش کیا گیا. پھر اب عوام اس میں کیوں اتنا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہائیلی اسپیکولیٹو ہے اور اس میں بہت زیادہ والیٹیلٹی ہے. مثال کے طور پہ اگر ابھی آپ جا کے دیکھیں, آپ ایک بٹ کوائن لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ $20,000 کا ہو, اور آپ ایک بٹ کوائن لے لیں $20,000 کا, 6 مہینے بعد اس کی قیمت $40,000 ہو جائے گی, تو آپ کو بیٹھے بیٹھے $20,000, بہت بڑا اماؤنٹ ہے, وہ مل جائے گا.
تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈے ٹریڈنگ کے اندر بھی، فیوچر ٹریڈنگ کے اندر بھی، اور جتنی بھی ٹریڈنگ کی اقسام ہیں اس کے اندر لوگ بہت زیادہ بٹ کوائن پہ یا دیگر کرپٹو کرنسیز پہ انویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے پیسہ ہے، مفت میں آپ کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے۔ اوکے اوکے، ہاں یہ تو نو ڈاؤٹ ریالٹی ہے کہ کچھ لوگ بلیو نہیں کرتے، بٹ یہ ریالٹی ہے کہ جس نے، جیسے سر نے بتایا کہ میڈیا انفلوئنسر ہیں جو مین اسٹریم پہ ہوتے ہیں، خاص کر ایلون مسک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے اور بھی کافی لوگ ہیں، ایون گوگل اور فیس بک نے اپنا، مطلب فیس بک کا پریپیئرڈ ہے لیبرا کے نام سے، وہ جسٹ ریگولیشنس کی وجہ سے ویٹ کر رہے ہیں، سم ہاؤ انہوں نے بھی لانچ کر دینا ہے، تو یہ ریالٹی ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بٹ سر کچھ کوائن ایسے بھی ہیں جو شاید گورنمنٹ سائڈ سے بیکڈ ہیں، یا کچھ ان کا جیسے تھیدر ہے یو ایس ٹی یا یو ایس ٹی کوائن ہے جن کی ویلیو یو ایس ٹی کے ایکول ہی ہے، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ بٹ کوائن ہے، جیسے ایتھیریم ہے یا ریپل ہے، ان کی ویلیوز کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، بٹ کچھ کوائنز ایسے ہیں جو سم ہاؤ وہ وہی ریٹ دے رہے ہیں جو یو ایس ٹی کا ایکول ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لائک جی، سب سے پہلے تو ہمیں براڈر کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا۔ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد فردر اس کا کانٹیکس کلیئر کر دوں گا، مگر جو آپ کا پریسائز کوسچن ہے کہ یو ایس ڈی ٹی کی پرائز جو ہے اسٹیبل ہے، تو ایک جو کوسچن یہ کہ آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو بہت زیادہ اسپیکولیٹو ہے، بہت زیادہ اتار چڑھاؤ بٹ کوائن میں ہے یا ایتھیریم میں ہے، تو ہمارے پاس یو ایس ڈی ٹی میں یا ٹیتھر میں نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے پیگنگ کی ہوئی ہے، پیک کیا ہوا ہے یو ایس ڈالر کے ساتھ، یعنی جیسے یو ایس ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے تو اس کی ڈالر کی قیمت بھی بڑھتی گھٹتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس کے جتنے بھی مارکیٹ میں یہ ٹیتھر یا یو ایس ڈی ٹی موجود ہے اس کے ایکویولنٹ یو ایس ڈالر ہم نے ریزرو میں رکھ دیے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اسٹیبل ہے۔ اگر سائنٹیفکلی آپ بات کریں تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کو رکھے، ٹھیک ہے، بیک اپ پہ گورنمنٹ سونا رکھ لے، گورنمنٹ یو ایس ڈالر رکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، آپ ان کی فردر انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بہماس ایک کنٹری ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹے سے بینک کے اندر اتنے ایکویولنٹ ڈالر رکھ دیے ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے جو کہ منی لانڈرنگ کو آبزرو کرتے ہیں کہ وہ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ باقاعدہ آف شور کمپنیز کھولی جاتی ہیں اور وہاں پہ پیسے بلیک منی کو وائٹ منی کیا جاتا ہے، تو یہ آپ یو ایس میں کیوں نہیں رکھ رہے سارے ریزرو، آپ کہیں اور کنٹریز میں کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو پیچھے اصل میں اس کے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں اور انٹرنیشنل کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹول ہے، انسٹرومنٹ ہے پیسہ بنانے کا، مگر یہ اتنا ریگولیٹڈ نہیں ہے اور اتنا یعنی جسے کہتے ہیں معتبر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یورپی یونین ہے اور جو بڑے بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو ریکوگنائز نہیں کرتے، اس کے اندر نہ ہی بہت سارے فلاز ہیں، تو میں نے پریسائزلی ہو کے آپ کو یو ایس ڈی ٹی کا بتا دیا کہ یہ بیسیکلی ایک پروپیگنڈا ایک ہے کہ بھائی دیکھو ہم نے اس کی پرائز اسٹیبل رکھی ہوئی ہے، مگر بیک اینڈ پہ آپ جا کے انویسٹیگیٹ کریں گے سائنٹسٹوں کی باتوں کو اور ایکسپرٹس کی باتوں کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی ریالٹی وہ نہیں ہے جو دکھائی جاتی ہے۔ کیونکہ سر مطلب میں نے نوٹ کیا کہ خاص کر چائنیز پیپل جو ہیں یہ سم ہاؤ لائک ان کو بھی تھوڑا سا، آف کورس ہر کنٹری میں ہوتا ہے، ناٹ اسپیسیفکلی ٹو چائنیز پیپل، بٹ جس کے پاس پیسہ ہے اگر وہ کرپٹو پہ ڈائریکٹلی رکھتا ہے ایز اے سیونگ کہ یار میرے پاس اگر اتنی منی ہے میں اس کو ایز اے سیو رکھ لوں فیوچر کے لیے، تو باقی میں اس کو رسک نظر آتا ہے، بٹ میں نے دیکھا لوگوں کا کافی انٹرسٹ اس سائڈ پہ بھی تھا کہ لائک چونکہ اس کی ویلیو ایکول رہتی ہے اور وہ اس کو خرید کے رکھ رہے ہیں، اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کا فیوچر ہوگا، آف کورس لائک اس کا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اصل میں دیکھیں جو کنٹریز ہیں نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ کرنسی ہونی چاہیے، ڈیجیٹل ہونی چاہیے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیوچر ڈیجیٹلائزیشن کا ہی ہے، مگر آپ کو کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، آسٹریلیا میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ کیسینوز ہیں، گیمبلنگ کے انسٹرومنٹ ہیں ڈفرینٹ، یعنی گورنمنٹ لیول پہ آپ کو جوا کھیلنے کی پرمیشن ہے، رولز ہیں، لاز ہیں، آپ نیا کیسینو کھول سکتے ہیں، مگر اگر آپ کوئی کیسینو کھولتے ہیں اور گیمبلنگ کوئی انسٹرومنٹ بناتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک ایسی مشین بنائیں گیمبلنگ کی، ایسا گیم بنائیں جس میں جو کنزیومر ہے، جو یوزر ہے، وہ ہمیشہ ہار جائے، فوراً ہی آپ کے گیمبلنگ یا کیسینو کو بند کر دیا جائے گا، وہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے ایکول پروبیبلٹی کے ساتھ جو کنزیومر ہے یا یوزر ہے اس کو پروبیبلٹی دینی ہے کہ وہ جیت بھی جائے اور ہار بھی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو کرپٹو کرنسیز ہیں یہ
अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, लीडिंग फाइनेंशियल एक्सपर्ट दुनिया भर के इंडिपेंडेंट, ये इसको जुआ और सट्टेबाजी से भी बुरा कंसिडर करती हैं। यानी ये मेरी बात नहीं है, ठीक है, ये आप यूरोपियन यूनियन जो है, जो 27 ममालिक का मजमूआ है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये सारे ममालिक आते हैं, इनकी जो पार्लियामेंट है, EU पार्लियामेंट, उसने कहा कि भाई हम सोचते हैं कि लोग इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इसको रेगुलराइज कर लेते हैं। तो जब उन्होंने अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठाई, तो उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई, और UK वालों ने भी जो रिपोर्ट जमा कराई, वो ये है कि यार इसके अंदर करेंसी के फीचर्स ही नहीं है। करेंसी, कोई भी करेंसी जब होती है, उसके कुछ बुनियादी फीचर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल होती है, यानी उसके बदले से आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकते हैं। वो स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए यूज़ होती है, इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करते हैं, और वो यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे यूज़ होती है। तो उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया, उन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, कि भाई ये तीनों फीचर्स क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो इस वास्ते जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये जुआ और सट्टेबाजी की बदतरीन शक्ल है, और ये जैसे एक हाइप माशरे में किया जाता है, जिससे माशरे में माशी अबतरी फैलती है। तो ये कोई इसकी कोई बेसिस नहीं है, साइंटिफिक भी और इकोनॉमिक भी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का इनिशिएटिव लिया है। मिसाल के तौर पे अभी हम यूरोप में यूरो यूज़ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप डिजिटल फॉर्म ही यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो आप डिजिटल यूरो यूज़ कर लें, ठीक है। हम अब यूरो क्या होगा, सिर्फ कागजी फॉर्म में नहीं होगा, हार्ड फॉर्म में नहीं होगा, कॉइन्स में नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर पे डिजिटल यूरो भी होगा, और वो भी आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो वो उस इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से UK CDBC पे काम कर रहा है, कनाडा काम कर रहा है, फेडरल रिजर्व वाले काम कर रहे हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं ताकि ये जो अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी एक मार्केट फैल गई है, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है फाइनेंशियल, पूरी उनकी जो है फाइनेंशियल जो बैकिंग्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं, उसको किसी तरीके से बताया जा सके। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आयरलैंड के अंदर जो यहाँ की जो पुलिस है, उसने बाकायदा वार्निंग इशू की है कि यहाँ के लोग, यानी गैर मुस्लिम लोग, वो क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। और बाकायदा यहाँ पे मैसिव लेवल पे वो कैंपेन चलवा रहे हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इतने सारे केसेस आ चुके हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किया क्योंकि वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे इतने पैसे बन जाएंगे, और बनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते भी हैं। मगर अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कंट्री वाइज देखें, स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करें, तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग बूढ़े जिनकी पेंशन थी वो पूरी ज़ाया हो गई। अच्छा चलें, ज़ाया भी हो जाए कोई मसला नहीं है, उन्होंने खुद अपनी इंटेंशन से, अपनी विलिंग से इन्वेस्ट किया है ना। जुआ तो होता यही है कि आपको दो तरफ का चांसेस होते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मगर मसला ये है कि अगर आप किसी रेगुलेटेड मार्केट में चले जाएं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका में चले जाएं, तो वहाँ पे अगर आप गैम्बलिंग करते हैं या जुआ करते हैं, तो उसके पीछे अगर कोई 2 नंबर ही होती है, आप उसको पकड़ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में तो आप किसी को पकड़ ही नहीं सकते। ये बेसिकली कहा जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज है, मगर इनफैक्ट साइंटिफिकली ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। ये बात बहुत ही अहम है कि ये क्लेम किया जाता है कि ये एक ऐसी करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज है, और इस पे किसी की इजारादारी नहीं है, कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर कोई भी कंप्यूटर साइंटिस्ट वो जाके इसके कोड को देख ले और ये कैसे मैनिपुलेट करती है, कैसे काम करती है, तो वो कह देगा कि नहीं यार ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट की गई है, ये एक प्रोपेगेंडा है। और इस पे बाकायदा साइंटिस्ट की पूरी रिसर्च है जो कि मौजूद है, वेल इस्टेब्लिश है। मसला ये है कि हम लोग उसको आम उसको देखती नहीं है, तो इस वास्ते वो कंफ्यूज हो जाती है। जो ये तो फिर बहुत ही मतलब उतना सिंपल नहीं है जितना लोग इसको सिंपल समझ रहे होते हैं या इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का सोच रहे होते हैं। बिकॉज यहाँ पर तो बहुत सारे यंगस्टर्स इस तरफ इंक्लाइंड एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, दे थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर। तो आपके ख्याल में अब पाकिस्तान के अंदर इन डिजिटल करेंसीज का क्या फ्यूचर होने वाला है, और ये इसके लिए कोई आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी वर्थ इट? कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ही मैंने अपने मज़ामीन क्रिप्टो करेंसी में उर्दू में लिखने शुरू किए, और जो अखबारात हैं उनमें मैंने क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक आर्टिकल लिखने शुरू किए। मैं 2017-18 से इसको जानता था, मगर मैं इसको कंटिन्यूसली अवॉइड कर रहा था। मैं कह रहा था यार ये कोई भी बंदा जाके साइंटिफिक स्टडीज़ को पढ़ ले, रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ ले, तो उसको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। मगर
پاکستان کے کانٹیکس کے اندر اتنا بڑھ گیا سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے کہ اگر آپ بڑے بڑے مفتیان اکرام سے جا کے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز اتنا پریشر ڈلواتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ آپ اس کو جائز قرار دیں. اور بہت سارے لوگوں نے اس کو جائز بھی قرار دے دیا کیونکہ ان کے پاس سائنٹیفک انفارمیشن تو پہنچی نہیں, ان کو اس کی اصل ماہیت تو پتہ نہیں چلی. تو انہوں نے اپنے آس پاس جتنا بھی لوگ تھے جنہوں نے فیڈ بیک دیا, ان کو کمپلیٹ سائنٹیفک انفارمیشن نہیں پہنچائی, جس کی بیسس پہ انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا. پھر اب جب میں ان کے سامنے, میں یا کوئی بھی بندہ ان کے سامنے کرپٹو کرنسی کی صحیح جو ماہیت ہے وہ رکھتا ہے کہ بھائی یہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے, آپ دیکھ لیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو جائز ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو اسلام میں یعنی اسلامک پرسپیکٹو سے بھی جائز نہیں ہو سکتی. اور میں تو اسلامک بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں, میں تو سائنٹیفک بات کروں گا. تو میں اکانومسٹ اور سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ اس کو کہہ رہے ہیں. یعنی ایک بندے ہیں جو کہ گورنر تھے سینٹرل, یہ جو یو کے کا سینٹرل بینک اور کینیڈا کے سینٹرل بینک, اس کے گورنر رہے ہیں 7-8 سال. اور آپ کو پتہ ہے کہ یو کے کی اکانومی اور کینیڈا کی اکانومی کتنی مضبوط ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاٹری ہے. یعنی وہ ایگزامپل دے کے بتا رہے ہیں آپ کو کہ یار یہ لاٹری کی اسلام میں شرعی حیثیت جو ہے وہ مفتیان اکرام اس سے منع کرتے ہیں. اسی طریقے سے سائنٹیفک ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیمبلنگ ہے, یہ ہائیلی والیٹائل ہے, ہائیلی اسپیکولیٹو ہے. تو یعنی یہاں دیکھیں یورپ میں اور امریکہ میں تو جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے نزدیک تو گیمبلنگ, جوا, سٹے بازی, اسپیکولیشن, یہ ساری ان کے نزدیک تو جائز ہے نا. مگر مسلمانوں کے پرسپیکٹو میں تو ہمیں مفتیان اکرام سے پوچھنا چاہیے کہ یار اس کا کیا شرعی حکم ہے. صرف ہم آنکھیں بند کر کے کسی چیز پہ انویسٹ نہیں کر دیں گے کہ اس سے ہمیں پیسہ مل رہا ہے. تو ہم پاکستان کے تناظر میں مجھے یہ چیز نظر آئی, تو پھر میں نے اس پہ جو ہے نا لکھنا شروع کیا, اور میں نے اخبارات میں مضامین لکھے اور علماء اکرام تک صحیح انفارمیشن پہنچائی. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ماشاء اللہ سے کافی سارے علماء اکرام جب ان کو اس کی حقیقت پتہ چلی وہ اس سے منع کرتے ہیں. اوکے, اچھا, کیونکہ پاکستان میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ کراچی کوئن کے نام سے بھی کوئی ایک نکلا ہے, اور آف کورس پاکستان میں بھی لوگ مین تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اتنا اتھینٹک کرنسی پاکستان سے نکل رہی ہے, یا شاید کوئی کام کر رہے ہوں. تو اسی پہ شاید آپ نے بک لکھی تھی. جی, میں اس کا کانٹیکس تھوڑا آپ کو دے دوں. بیسیکلی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو کہ کئی قسطوں میں چھپا ہے. وہ میں نے اس میں ایک نئی کرنسی بنانی سکھائی ہے کہ کس طریقے سے آپ بٹ کوائن کا کوڈ ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر آپ اپنی نئی کرنسی بنا لیں. تو میں نے اس کرنسی کا نام کراچی کوائن رکھ دیا سمجھانے کے لیے. کوئی کرنسی لانچ نہیں کی, صرف ایک ایگزامپل بتایا کہ آپ یہ کوڈ ڈاؤن لوڈ کریں, کوڈ میں نام کس طرح چینج کریں گے, اور پھر اب آپ نے کراچی کوائن لانچ کر دی, مگر کراچی کوائن کی ویلیو کتنی ہوگی, ویلیو کیسے کتنی ہوگی, یہ کیسے ہم لے کے آئیں گے اس کے اندر ویلیو. تو اس کا طریقہ میں نے بتایا آرٹیفیشلی کیسے لے کے آئیں گے. مثال کے طور پہ کراچی کوائن آپ بنا لیں, جو کراچی کوائن بنانے والا ہو یا کوئی بھی آپ کرنسی کا نام رکھ دیں, پاک کوائن رکھ دیں یا اسلامک کوائن رکھ دیں. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ انفلوئنس والے ہونے چاہیے. یعنی آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کے پاس بھی آپ کی جان پہچان ہونی چاہیے. آپ جو اکانومسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے رابطے ہونے چاہیے. آپ خوب پیسے والے ہونے چاہیے. پھر آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے نا سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو مفت میں یہ کرنسی دیں, کچھ کوائنس, کچھ گورنمنٹ میں لوگوں کو دیں. اس طریقے سے اس کرنسی کی پینیٹریشن بڑھائیں, اور پھر کچھ عرصے بعد آپ مثال کے طور پہ بڑے بڑے کرکٹرز کے ساتھ تصویر کھنچوائیں اپنی اس کوائن کے ساتھ, پبلسٹی کے لیے, ایڈورٹائزمنٹ کے لیے, پولیٹیشینس کے ساتھ کھنچوائیں. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ چیز شعور آئے گی. پھر آپ اس کو رجسٹر کروا دیں اس کرنسی کو. جب آپ رجسٹر کروائیں گے تو آپ رجسٹر پاکستان میں نہ کروائیں بلکہ آپ ایسٹرن یورپ میں کروائیں یا ایسے کنٹریز میں کروائیں جہاں پہ آپ کی پکڑ نہ ہو سکے. اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کو ایکسچینج میں رجسٹر کروائیں. اس کی ویلیو آ جائے گی, کچھ اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آپ میٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کی مثال کے طور پہ $1 قیمت ہو گئی ایک کراچی کوائن کی. اب آپ اس کو فردر اور پینیٹریٹ کروائیں. آپ کچھ مفتیان اکرام کے پاس جائیں, ان کے ساتھ تصویر بنوائیں, ٹھیک ہے, ان کو کچھ گفٹ کر دیں, ان سے کہیں کہ بھائی آپ اس کو یوز کریں. آپ ڈفرینٹ جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں ان کو انوائٹ کریں کہ وہ اپنی ٹرانزیکشنز اس پہ ٹرانسفر کریں. پھر آپ عوام کے اندر یہ شعور بیدار کریں کہ بھائی آپ یہ خریدیں, اس سے فائدہ ہوگا آپ کو. عوام جب اس پہ آئے گی تو آپ اس کی آرٹیفیشلی اس کی پرائس کو بڑھا دیں, $1 سے $10 کر دیں. تو جس نے $1 کیا ہوگا اس کو $9 کا فائدہ ہو جائے گا. اس طریقے سے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. جب عوام کا اس پہ اعتماد بڑھے گا تو پھر آپ کو پبلسٹی نہیں کرنی پڑے گی. عوام خود ہی آپس میں کہیں گے کہ یار اس پہ انویسٹ کرو. آپ 4-5 سال اس کو چلاتے رہیں اور پھر ایک دم سے جو ہے نا آپ اس کی پرائز کم کر دیں,
پرائز کم کرنے سے بہت سارے لوگوں کا پیسہ ڈوبے گا، تو آپ بہت سارا پیسہ لے کے سائڈ پہ رکھ دیں. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا پیسہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کریں گے. تو یہ پورا طریقہ کار میں نے اس کے اندر بتایا ہے. اور پھر اگر آپ اس میں حلال کا ورڈ بھی لگا دیں، ٹھیک ہے، حلال کا ورڈ، تو اور زیادہ آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر مسلمان رہتے ہیں تو کہیں گے یہ تو حلال کرپٹو کرنسی آ گئی. اور پھر آپ سلوگنس یوز کریں کہ ایک ایسی کرنسی ہے جو کہ سودی نظام کے خلاف آئے گی، جو کہ بینکنگ نظام کے خلاف آئے گی، اور ایک ایسی کرنسی ہوگی جو کہ IMF سے آپ کو نجات دے گی، ایک ایسی کرنسی ہوگی جو آپ کو معاشی آزادی دے گی. ٹھیک ہے، جب آپ یہ سلوگنس چلائیں گے اور ساتھ میں حلال کا ٹھپا بھی لگائیں گے، اور کچھ مفتیان کرام سے آپ ان کے ساتھ پبلسٹی کیمپین بھی چیک کروا لیں، اور ان کو اصل ماہیت نہ بتائیں کہ یہ کراچی کوائن بنتی کیسے ہے، اس میں ویلیو کیسے آئی، ٹھیک ہے، تو پھر تو بس ہر جگہ آپ کی واہ واہ ہوگی، اور اس طریقے سے یہ سکسیزفل ہوتی ہے. تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے کوئی ذہنی طور پہ ایک اسٹوری نہیں بنائی. میں یہاں پہ کرنسی بنانا اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہوں، یعنی میں کورس پڑھاتا ہوں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ بناتے ہیں، کس طرح سے ویلیو لے کے آتے ہیں، کس طرح سے کوڈنگ کریں گے. اور آپ کیس اسٹڈیز کر کے دیکھ لیں، جبھی تو 17-18 ہزار کرپٹو کرنسیز اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، اور لوگ دھڑ دھڑ اس میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو سلیکان ویلی کا اندازہ ہے، تو سلیکان ویلی میں بڑے بڑے انویسٹرز موجود ہیں، تو وہ نئے نئے آئیڈیاز دیکھتے ہیں کہ یار انوویٹیو آئیڈیاز ہیں پیسے بنانے کے انٹرنیشنل دنیا کے اندر. تو اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. تو عام عوام جو ہے نا وہ اس ٹریپ میں آ جاتی ہے. عام عوام کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ، مگر ہم چونکہ مسلمان بھی ہیں اور ہم پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، نہ صرف یہ کہ اسلامک پرسپیکٹو کو دیکھنا ہے، بلکہ سائنٹیفک اور اکانومک پرسپیکٹو کو بھی دیکھنا ہے، پھر ہم اس ٹریپ میں نہ ہیں. تو یہ کراچی کوائن کا کانٹیکسٹ ہے کہ وہ کوئی نئی کرنسی نہیں لانچ کی، وہ ایک طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے یہ لوگ ٹریپ کرتے ہیں. اوکے 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 اوکے. آئی تھنک آپ نے پھر اس کا مطلب ہے ہمیں ایک چیز شاید کہیں نہ کہیں کلیئر کر دی کہ کرپٹو کرنسی از ناٹ واٹ اٹ از، اٹس مور لائک این ایلیوژن. یہ بہت زیادہ ڈیلیوژنل نہیں ہو رہا، مطلب کہ جو پہلے لوگوں نے بنایا تھا کہ ہم IMF سے جو ہے وہ نجات دلا دیں گے، دس از گوئنگ ٹو بی اے سیکنڈ کائنڈ آف اسٹینڈرڈ، یا کوئی اور مطلب ایک اور انہوں نے شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ نہیں پاسبل ہو سکا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی اس وقت جو ان کے مائنڈ میں گول تھا وہ اٹس لائک دے ہیو رائٹ ناؤ کرپٹو کرنسی از ناٹ اپ ٹو دا مارک اینڈ اٹ ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ایشو اس میں یہ ہے کہ جو کانسیپٹ تھا بیسیکلی کرپٹو کرنسی، جب یہ بٹ کوائن لانچ کی گئی تو اس کے ساتھ اس کو جو بنایا گیا وہ بلاک چین پہ بنایا گیا. اور بلاک چین کو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو یہ بلاک چین ٹیکنالوجی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جو اس میں جو کرپٹو کرنسیز بنائی گئیں اور اس کے بعد پھر اس میں جو مونوپلی ہو گئی، اس کی وجہ سے سارے ایشوز کریٹ ہوتے چلے گئے. اور اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. دیکھیں کلیم یہ کیا گیا کہ بھائی یہ ڈی سینٹرلائز ہے، یہ آپ کو سینٹرل اینٹی سے ہٹائے گی. تو ہم سائنٹسٹ ہیں تو ہم کہیں گے اچھا بھائی دیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے کوڈ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو کوڈ تو اس کا موجود ہے، اس کے جو کوڈ کو پروگرامر جو ہوتے ہیں اوپن سورس کوڈ کو چینج کرتے ہیں، نئے نئے ورژنز آتے ہیں، وہ آپ MIT کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، ان کوڈرز کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو جو بندہ کوڈ چینج کرتا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس کے کوڈ کو چینج نہیں کر سکتا؟ پھر اسی طریقے سے جو ہمارے پاس نارمل اکانومیز ہوتی ہیں نا، اس میں پیریٹو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. پیریٹو ڈسٹریبیوشن یہ ہوتی ہے کہ 20% لوگ 80% لوگوں کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی کنٹری لے لیں، عمومی طور پر جنرلی بات کر رہا ہوں، 20% لوگوں کے پاس پورے 80% لوگوں کی اکانومی کنٹرول کرتے ہیں. تو کرپٹو کرنسی کے اندر جو اکانومک ڈسٹریبیوشن ہے وہ پیریٹو ڈسٹریبیوشن سے بھی بری ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس کے اندر آپ کو اکانومک فریڈم ملتا، دولت کی مساویانہ تقسیم ہوتی، مگر اس کے اندر 60% 70% لوگوں کے پاس ساری دولت مجتمع ہے. اور یہ آپ ٹرانزیکشن سے دیکھ سکتے ہیں. یہ اکانومسٹ نے جو پیپرز لکھے ہیں، ریسرچ کی ہوئی ہیں، باقاعدہ سائنٹیفک ایویڈنسز کے ساتھ پروف کیا ہے ٹرانزیکشنز کے ساتھ. تو اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ 1% سے بھی کم کے پاس 58% بٹ کوائن موجود ہے، یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا سائنٹیفک رپلائی آنا چاہیے. آپ کہیں نہیں جی یہ تو غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 1% کے پاس صرف 10% بٹ کوائنز ہیں. تو آپ یہ سائنٹیفکلی پروف کریں گے، مگر سائنٹیفکلی پروف نہیں کر سکتے کیونکہ یہی حقیقت ہے. اسی طریقے سے جو بٹ کوائن ہے یا دیگر کرپٹو کرنسیز ہیں، وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ اس کے مطابق پورا نہیں چل سکیں، اور یہ بیسیکلی ایک جو ہے پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ بن گیا.
تو یہ اس کی انڈر لائن حقیقت ہے. تو وعدہ وفا نہ ہو سکا اٹ مینس. چلے اوکے جی عثمان. اچھا سر، مطلب سر کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ لائک زیادہ تر تو اس میں وہی بات ہے کہ لائک 2 ویز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی کرنسی بنائیں، خاص کر یہ ریپل کی کافی مشہور ہے کہ لائک وہ سٹارٹ انہوں نے بڑا کیا تھا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کچھ ٹائم کے بعد پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے وہ مارکیٹ میں اور کوئنس پھینک دیتے ہیں، ویلیو پھر نیچے آ جاتی ہے. تو اس سینس میں وہ بیسیکلی پیسہ کافی جو ہے لے گئے اور اس کی ویلیو نہیں بڑھ سکی. اور سیکنڈ جو تھا ایشو کہ جنرلی کافی جو بیسیکلی جو کمپنیز ہیں جو بیسیکلی کائنڈ آف فوریکس کہہ لیں یا جو ٹریڈنگ کمپنیز ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ کافی ساری کمپنی بھاگ گئی ہیں. لائک وہ اپنے پلیٹ فارم پہ آپ کو الاؤ کرتی ہیں کہ یار ان دس ہمارے پلیٹ فارم پہ ہمارے والیٹ یوز کر کے آپ کرپٹو خریدیں، ٹریڈنگ کریں. بٹ جب وہ ریلائز کرتے ہیں کہ لائک ان کی ورتھ کافی زیادہ ہو گئی ہے 1 بلین 2 بلین، تو وہ پھر پوری کی پوری ایکسچینج لے کے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی کافی پرابلم رہا ہے. اچھا تو سر اس کے باوجود اب کیا سوچتے ہیں کہ لائک مطلب کہ ہمیں اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے ان اے سینس کہ لائک جیسے بٹ کوائن ہے وہ بیسیکلی کنسیڈر کی جاتی ہے موسٹ اوتھینٹک اور باقی چیزوں میں بھی یوز ہو رہی ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو یورپ کی بتا دی کہ یورپ کے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں یا یورپ کے جو حکومتیں ہیں وہ اپنے عوام کو یہ منع کر رہی ہیں کہ آپ اس میں نہ لین دین کریں نہ انویسٹ کریں. اب یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، اور یورپ کے 27 کنٹریز کا متفقہ فیصلہ ہے. اور اسی کے تحت میں نے یہاں پہ انگریزی میں بیسیکلی آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں انگریزی اخباروں کے اندر کہ یورپ کے عوام کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں انویسٹ نہ کریں. اور میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھے، مجھے انسٹرکٹ کیا گیا میری یونیورسٹی، بیسیکلی یہاں کے جو میڈیا ہے، جو اخبارات ہیں، انہوں نے ہماری یونیورسٹی سے رابطہ کیا، بزنس ڈپارٹمنٹ سے، کہ آپ کے کوئی ایکسپرٹس ہوں جو کہ اس پہ لکھیں، عوام کو بتائیں کہ اس سے بچیں، اس کی اصل حقیقت ظاہر کریں. تو بزنس ڈپارٹمنٹ نے ہمارے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ ہے تو بتائیں. اور پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے پھر آرٹیکلز لکھے کہ عوام کو اس سے ایک بچانے کے لیے میں اس کو حقیقت بتاؤں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور صرف میں اکیلا نہیں ہوں، بے تحاشا یورپین یونیورسٹیز سے رابطہ کیا گیا، اور وہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹس، انہوں نے اس پہ اخبارات میں آرٹیکل لکھے ہیں کہ لوگوں کو اس سے بچا سکیں. تو یہ تو غیر مسلم لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ انویسٹ نہ کریں کیونکہ یہ ایک صحیح چیز نہیں ہے. اور بحیثیت مسلمان ہم پہ دگنی ذمہ داری آتی ہے. جو مفتیان اکرام ہیں، جن مفتیان اکرام سے میں نے پوچھا، تو وہ مفتیان اکرام منع کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ بنیادی صفات نہیں ہیں جو کہ کرنسی کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جوا بھی ہے، سٹے بازی بھی ہے، اور بھی بہت ساری شرعی قباحتیں ہیں. تو اگر ہم کسی اوتھینٹک مفتیان اکرام سے پوچھیں گے یا دارالفتہ سے، تو ہمیں وہ کمپلیٹلی منع کر دیں گے کہ آپ اس کو نہ استعمال کریں کیونکہ یہ کرنسی بھی نہیں ہے، یہ جوا اور سٹے بازی میں استعمال ہوتی ہے. اس میں بہت سارے ایشوز ہیں ٹیکنیکلی طور پہ. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں اسلامک اکانومک سسٹم کے اندر جو اسلام ہمیں بتاتا ہے. دیکھیں، اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے اور میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ 10 لاکھ روپے میں بیچوں گا، اور میں نے گاڑی آپ کو دکھائی، آپ اس گاڑی کو صرف دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور آپ آگے جا کے ایک بندے کو کہیں کہ بھائی میرے پاس ایک گاڑی ہے، میں 11 لاکھ کی بیچ رہا ہوں، اور آپ اس سے 11 لاکھ لیں اور مجھے لا کے 10 لاکھ دیں اور 1 لاکھ اپنے پاس رکھ لیں اور گاڑی مجھ سے اٹھا کے اس کو دے دیں، تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے نا، یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، یہ جائز نہیں ہوگی اسلام کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ پریٹینڈ کیا کہ آپ کے پاس وہ گاڑی ہے جو مڈل پرسن ہے. تو اسلامک ٹرانزیکشن یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جب تک آپ کی ملکیت میں نہ ہو اور قبضے میں نہ ہو، آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. یا تو آپ کلیئرلی مڈل مین ہو کے آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی میں بروکر کے طور پہ کام کر رہا ہوں، میں 1 لاکھ روپے پروفٹ رکھوں گا، میں گاڑی وہاں سے اٹھاؤں گا، آپ کو دوں گا. تو اسلام نے بہت ہی واضح طور پہ احکامات بتا دیے ہیں کوئی بھی خرید و فروخت کے. تو اب وہ جو احکامات ہیں، مفتیان اکرام یہ کہتے ہیں کہ وہ احکامات، وہ ساری چیزیں، وہ صفات اس کرپٹو کرنسی میں ایگزسٹ نہیں کرتی، تو اس واسطے وہ اس سے منع کرتے ہیں. اوکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بٹ کوائن ہے یا اس طرح کی جو کرنسیز ہیں وہ ہماری اس اکانومی میں یا ہمارے پاکستان کے اندر جو بھی ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ داخل ہو سکتی ہیں؟ آپ کے فائنل ریمارکس کیا ہوں گے اس چیز پہ؟ جی میں اصل میں اسی بات پہ میں حیران ہوں کہ ہماری جو اسٹیٹ بینک ہے
ہمارا اسٹیٹ بینک سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ دنیا بھر کے سینٹرل بینکس کو دیکھ کے چلتا ہے. جو دنیا بھر کے سینٹرل بینکس جو پالیسی بناتے ہیں وہی ہمارا اسٹیٹ بینک بھی بناتا ہے. تو دنیا بھر کے اسٹیٹ بینکس کی پالیسی یہ ہے کہ آپ نے کرپٹو کرنسی کو ریکوگنائز نہیں کرنا، کیونکہ فائنینشیل ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیلی اسپیکولیٹو ہے، ہائیلی والیٹائل ہے، اور اس کے پیچھے کنزیومر پروٹیکشن نہیں ہے. تو بینکنگ سیکٹر کا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ موقف ہے. جبکہ اگر آپ جا کے چیک کریں تو کچھ لوگوں کا، بہت ہی کچھ لوگوں کا، دینی حلقوں کا، جن کو صحیح انفارمیشن نہیں پرووائڈ کی گئی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایسی کرنسی ہوگی جو کہ ہمیں سودی نظام سے اور آئی ایم ایف کی چنگل سے آزادی دے گی، تو انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. حالانکہ یہ شرعی طور پہ بھی جائز نہیں ہوگی، مفتیان اکرام یہ کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، جیسے آپ لوٹو ہے، گیمبلنگ کے انسٹرومنٹ ہے، ایز اے انسٹرومنٹ کے طور پہ آپ لیتے ہیں اور آپ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، پیسے بناتے ہیں. پاکستان کے اندر علماء اکرام، مفتیان اکرام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے اندر وہی تمام صفات موجود ہیں کہ جو کہ شرعی طور پہ قابل اعتبار نہیں ہوتی ہیں. تو مفتیان اکرام اور علماء اکرام سے جن سے بھی میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ شرعی طور پہ اس کو لاگو کر دیا جائے. ایون اگر اس کو حکومت قانون سازی بھی کر دے کسی طریقے سے، کیونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز بہت زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے خلاف. اسٹیٹ بینک کو بھی کورٹ میں لیا ہوا ہے اور بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ اس کو کریں. اگر قانون سازی بھی ہو جائے، آپ اس کو کہہ دیں کہ ہاں بھائی یہ پاکستان میں الاؤ ہے، تو بھی مفتیان اکرام اس کو جائز قرار نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے اندر بنیادی صفات جو ہیں وہ شرعی احکامات کے مطابق پوری نہیں اترتی جو مفتیان اکرام بتاتے ہیں. تو جیسے سود ہے، انٹرسٹ ہے، تو اب اس کا قانون موجود ہے نا پاکستان میں، سود چل رہا ہے، مگر مفتیان اکرام تو اس کو جائز قرار نہیں دیتے. تو اسی طریقے سے سملرلی کرپٹو کرنسی کو بھی اگر قانون سازی کر بھی دیں تو اس کے اندر بنیادی نقائص ہیں شرعی طور پہ، جس کو مفتیان اکرام کبھی بھی اس کی بنیاد پہ اجازت نہیں دیں گے. اوکے اچھا، میں حیران اس وجہ سے ہوتی ہوں، اس میں میں ایڈ کروں گی کہ میں نے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھا تھا کہ وہ کچھ ایپس تھیں ایسی جس میں نا دے ور سو انڈلجڈ کہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ابھی ہم اتنا مائن، اور کچھ گیمس بھی ایسی آپ کی مائننگ سے مجھے وہ ایک دم سے یاد آیا، جس میں یو کین مائن بٹ کوائنز اینڈ آل آف دیٹ، اور وہ کافی زیادہ پاپولر گیمس ہیں. اور میرے بہت ہی چھوٹے کزنس لائک 15-16 ایئرز اولڈ اینڈ دے آر انٹو دیز گیمس. اور اسی طرح سے اس طرح کی جو چیزیں وہ بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں ڈے بائی ڈے. اس طرح کے کچھ ایپس جو بنی ہوئی ہیں یا گیمس بنی ہوئی ہیں، تو اس طرح کی چیز سے اس نئی جنریشن کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ جی اس کے لیے تو بس ایڈکٹیو. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بیسیکلی ایک نیکسٹ جنریشن جو گیمنگ ہے، تو یہ میٹاورس اور اس طرف چلے جائے گا کوسچن. تو یہ ایک ایڈکشن ہے بیسیکلی، اور اس میں آپ کے ڈیجیٹل ایسیٹس ہوتے ہیں. آپ گیم کھیلتے ہیں، آپ کو کوئی جیسے جو کلوتھس چینج کرنے ہیں، آپ نے ان کا رنگ چینج کرنا ہے، کوئی ویپن لینا ہے، تو اسی کو آگے بڑھا کے آپ آگمنٹڈ اور ورچوئل ریئلٹی کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں، اور پھر آگے یہ ساری جو ورچوئل دنیا کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کے لیے تو بس یہی ہے کہ جو اسکرین ٹائم ہے وہ جو ہمارے ریلیٹیو ہیں یا بچے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان کا اسکرین ٹائم کم ہو اور وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ ٹائم لگائیں، پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں ٹائم دیں. یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو بھی سیکھنا چاہیے، مگر اس میں اتنا زیادہ انڈلج نہ ہو جائیں کہ صبح سے لے کر رات تک بس ہم سوشل میڈیا پہ ہی موجود ہوں، اور جو نہ گھر کو ٹائم دیں، نہ بیوی بچوں کو ٹائم دیں، نہ ماں باپ کو ٹائم دیں، نہ اسٹڈیز کو ٹائم دیں، اور کوئی پروڈکٹیوٹی نہ ہو جو کہ معاشرے پہ امپیکٹ لے کے آ سکے. اور سر کیا آپ کو لگتا ہے کاؤنسلنگ سیشنز کچھ مجھے تو آپ کی بات سن کے، کیونکہ آئی ایم این ایجوکیٹر، تو مجھے تو یہ خیال آ رہا ہے کہ اس لحاظ سے تو ہم ایجوکیٹ کرتے ہی نہیں ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہی نہیں ہیں، اویئرنیس ہے ہی نہیں پیرنٹس کو لگتا ہے بچے اب پیسے کمانا شروع ہو گئے. تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں اب یہ چیز بھی، یہ انٹرونشن اب ضروری لگ رہی ہے سوسائٹی کے لحاظ سے. جی بالکل ہونا چاہیے. پیرنٹنگ میں ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہمارے بچے اگر اسکول جاتے ہیں تو یہاں پہ یورپ کے اندر بھی جو اسکولنگ سسٹم ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ شروع کی کلاسز ہوتی ہیں کہ اس میں آپ اسکرین ٹائم کم سے کم رکھیں. پھر جب تھوڑا سا بچہ میچور ہوتا ہے، اس کو تھوڑی سی صحیح اور غلط بات کی ڈسٹنگوش کرنا آتی ہے، تو پھر وہ ڈیجیٹل ایکوپمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے جتنے سرکل ہے اس کے اندر ہم اپنے بچوں کو، اپنے ریلیٹیوس کو جتنی ان تک کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان تک صحیح بات پہنچا دیں. اور ان کو کوشش یہ کریں کہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں وہ آگے آئیں. بچے یعنی پارک میں جائیں، کھیلیں کودیں، بجائے اس کے کہ 5-6 گھنٹے کا گیمنگ سیشن چل رہا ہے. اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں گے، سوئمنگ کریں گے اور دوسری چیزیں کریں گے، ہائکنگ کریں،
سائیکلنگ کریں وہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ بہت زیادہ ہم اس طرف چلے جائیں. تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے.